बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके गोश गुजार करने लगे हैं वो है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शाम के सफ़र का वाक़या। तो दोस्तों, हम में से हर कोई खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक को बखूबी जानता है। हज़रत उमर फ़ारूक बहादुरी की आलिया मिसाल थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरैश के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने इस्लाम जब कबूल किया तो उन्होंने उसको छुपाया नहीं। हालांकि उस दौर में जो भी इस्लाम कबूल करता वो उसको छुपाता, इस डर से कि कुफ़ार मक्का उसके जान के दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने अपने साथियों के साथ जाकर मक्का में नमाज अदा की और अज़ान भी दी। वो इतने बहादुर थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ारूक का लक़ब अता फ़रमाया। फ़ारूक का मतलब है हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला, सच और झूठ में फ़र्क करने वाला। और फिर दुनिया में उन्होंने फ़ारूक आज़म के लक़ब से शोहरत पाई। ये लक़ब मिलने से पहले उनको भी उमर बिन ख़त्ताब कहा जाता था और कुरैश के दूसरे लोगों की तरह उनका पेशा भी तिजारत था। चूँकि उनका पेशा तिजारत था तो वो कभी कभी दूसरों मुल्कों में भी सफ़र करने जाते थे तिजारत की गर्ज से। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शाम का सफ़र किया, क्योंकि उनको तिजारत के सिलसिले में शाम जाना पड़ता था और उस टाइम उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उस काफ़िले में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कुरैश के बड़े बड़े सरदार शामिल थे। वो काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ पर अपना माल बेचकर मक्का की तरफ दोबारा वापस रवाना हुआ। जब सफ़र आधा कट गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को याद आया कि उनको एक औरत ने कुछ सोना दिया था और उसने कहा था कि ये सोना बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े ले आए। चुनाचे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथियों से कहा कि मैं वापस दमिश्क जा रहा हूँ वो सोना बेचने के लिए, और जैसे ही मैं वो सोना बेचूँगा तो मैं वापस दोबारा मक्का की तरफ रवाना हो जाऊँगा। जब आप दमिश्क वापस पहुँचे तो बाज़ार बंद हो चुके थे, शाम हो चुकी थी। तो आपने एक सराय में ठहरने का फ़ैसला किया। आप सराय में ठहरे रहे तो उसी लम्हे कुछ देर के बाद एक नौजवान वहाँ पर आया और उसने आपको कहा कि आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, और वो आपको ले गया अपने साथ अपने घर। पता नहीं वो अल्लाह का बंदा आपको पहले से जानता था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कई बार दमिश्क आ चुके थे। पता नहीं वो उस टाइम से उनको जानता था या आपके वालिद साहब को जानता था। चुनाचे वो आपको अपने घर ले आया और आपकी खूब खातिर मदारत की, और उसके बाद आप सो गए। और जब आप सो गए तो वो नौजवान पूरी रात अल्लाह की इबादत करता रहा और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा। जब आप सुबह उठे और दमिश्क जाने लगे तो उसने आपसे कहा कि आप अकेले मत जाना बाज़ार, शहर में बहुत सारे लुटेरे आए हुए हैं और वो किसी भी नए आदमी को लूट लेते हैं, आप मेरे साथ जाना। और वो ये कहकर सो गया, क्योंकि वो पूरी रात नहीं सोया था और आप उसका इंतज़ार करते रहे कि वो जागेगा, लेकिन वो नहीं जागा। चुनाचे आप अकेले ही बाज़ार चले गए और वहाँ पर जब देखा तो बाज़ार अभी खुला नहीं था। चुनाचे आप एक जगह पर बैठ के बाज़ार के खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद ही एक ईसाई पादरी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पर आया। वो पादरी अपने नौकरों को इशारा करके कहने लगा आपकी तरफ कि इस आदमी को पकड़ लो, ये आदमी अपने गिरजे का काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। उस ज़माने में आप पहलवान थे। चुनाचे उस पादरी के साथियों ने आपको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गया और आपको एक हथौड़ा दे दिया कि आप उसको गिरजे की दीवार को गिराएं। चुनाचे वो पादरी ये चाहता था कि उस पुराने गिरजे को गिरा के एक नया गिरजा बनाया जाए। आप पूरा दिन उसी गिरजे में काम करते रहे
اور جب شام ہوئی تو آپ کو وہاں پہ چھٹی ملی۔ آپ تھک ہار کر واپس سرائے میں آ گئے۔ چنانچہ وہی آدمی جو پچھلی رات آپ کو ملا تھا وہ وہیں پر پھر آ گیا اور آپ سے کہا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بیان فرمایا۔ وہ پھر آپ کو اپنے گھر لے گیا اور خوب خاطر مدارت کی۔ چنانچہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، اور وہ آدمی پھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گیا اور پوری رات عبادت کرتا رہا، اور جب کہ آپ پوری رات سوتے رہے۔ جب آپ اگلی صبح پھر اٹھے تو آپ نے اپنے میزبان کو سوتا ہوا پایا، کیونکہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی تھی۔ آپ نے اس کو جگائے بغیر پھر بازار چلے گئے۔ جب آپ بازار پہنچے تو وہ پادری پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر آیا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، یہ گرجے کا کام پھر سے اچھا کرے گا۔ آپ کو بہت غصہ آیا، لیکن آپ کیا کرتے؟ آپ ایک غیر ملک میں تھے اور آپ کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، جبکہ پادری اور اس کے ساتھیوں کے پاس بہت زیادہ ہتھیار تھے۔ چنانچہ آپ ان کے ساتھ چلے گئے اور پھر سے وہ ہتھوڑا لیے وہ دیوار توڑنے لگے۔ آپ جب دھوپ تیز ہوئی تو وہ لوگ آپ کو کام میں مشغول پا کر گھر کی طرف چلے گئے۔ جب آپ وہاں پر سانس لینے کے لیے بیٹھے دیوار کے سائے میں تو وہ پادری گھوڑے پر آیا اور آپ کو ایک کوڑا مارا اور آپ کو کہا کہ جب ہم گھر چلے گئے تو تو نے کام ہی چھوڑ دیا۔ آپ کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور آپ نے اس پادری کو گھوڑے سے گرایا اور اس کے اوپر کوڑے برسانے لگے۔ وہ زخمی ہو گیا۔ آپ نے ٹوٹی دیوار کا ایک حصہ اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگا۔ آپ نے اس کو پھر مارا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ آپ جس راستے سے دمشق میں آئے تھے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر واپس چل پڑے۔ بہت دور جا کر آپ کو ایک خچر پر رومی ملا، چنانچہ آپ اس کے ساتھ چل دیے۔ وہ رومی کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب نہ دیا، کیونکہ آپ رومی زبان نہیں جانتے تھے اور نہ ہی رومی آپ کی زبان جانتا تھا۔ اس رومی نے یکا یک تلوار نکالی اور آپ کی طرف لپک پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ حملہ کرنا چاہتا ہے، چنانچہ آپ نے اس رومی کو خچر سے نیچے گرایا اور اسی کی تلوار سے اس پر وار کر کے اس کو ہلاک کر دیا اور اسی کے خچر پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ حال خود ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ پھر میں آگے گیا تو وہاں پر ایک گرجے کو پایا، چنانچہ میں اس گرجے میں چلا گیا اور وہاں پر ایک جماعت جو پادریوں کی تھی وہ میرے ارد گرد کھڑی ہو گئی اور میرے سے میرا حال احوال پوچھنے لگے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے بڑے پادری کو میرے آنے کی اطلاع دینے کے لیے چلے گئے۔ پھر وہ بڑا پادری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا خوف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب اس نے نہیں دیا اور بات کو ٹال دی اور کہا کہ آپ جب تک چاہیں یہاں پر رہیں، آپ کو یہاں پر کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وہ پادری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے آیا اور وہاں پر ان کی خوب خاطر مدارت کی اور وہاں پر رات بسر کرنے کی دعوت دی۔ آپ مان گئے۔ رات کو وہ پادری آپ سے طرح طرح کے سوال پوچھنے لگا۔ آپ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے اور آپ سے کہا کہ آپ یہاں آئے کیسے؟ تو آپ نے بیان کیا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دمشق آیا تھا۔ میں ایک تاجر ہوں اور قریش کے قبیلے سے میرا تعلق ہے، لیکن ہم جب واپس جانے لگے مال بیچ کر تو آدھے راستے میں مجھے کچھ کام پڑ گیا دمشق میں اور میں دوبارہ واپس آ گیا۔ تو وہ کام کر کے ابھی دوبارہ جا ہی رہا تھا کہ میں راستہ بھٹک گیا اور میں یہاں تک آ گیا۔ وہ پادری آپ کو رات بسر کرنے کی دعوت دینے لگا جو آپ مان گئے، اور صبح ہوئی تو وہ پادری آپ سے کہنے لگا کہ آپ نے کچھ دیر یہاں اور رکنا ہے کہ آپ جائیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں یہاں سے آپ سے اجازت مانگوں گا۔ چنانچہ وہ پادری ایک اعلیٰ نسل کا گدھا لے کر آ گیا اور آپ کو دے دیا، اور جو بہت تیز تھا اور اس پہ بہت قیمتی تحائف اس نے لدے ہوئے تھے، اور آپ کو کہا کہ یہ گدھا جب آپ لے کے جائیں گے تو راستے میں کسی عیسائی کے گھر کے پاس سے ہوتے جائیں گے جو
یہ گدھا دیکھے گا تو وہ آپ کے انتہائی تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ چھوڑے گا۔ حضرت عمر فاروق جب جانے لگے تو وہ بڑا پادری آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ کو سائڈ پر لے گیا اور کہنے لگا کہ آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بے شک۔ آپ نے کہا، اس پادری نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس میری ایک عرض ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھلا میرے جیسے پریشان مسافر کے پاس آپ کی کیا عرض ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کا تعلق ایک معزز قبیلے سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانی کتابوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ وہ پادری کہنے لگا کہ میں نے آپ میں بہت ساری نشانیاں دیکھی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب حالات میں تبدیلی واقع ہوگی تو آپ ہمارے حاکم ہوں گے اور اس ساری جگہوں پر آپ کا ہی حکم چلے گا، کیونکہ آپ یہاں کے بھی حاکم ہوں گے۔ تب پادری نے اپنے وہاں پر قلم دوات اور ایک کاغذ نکالا اور آپ سے کہا کہ آپ اس پہ لکھ دیجئے کہ اس گرجے پر کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو۔ تو آپ نے کہا کہ میں اس انجیل کی قسم کھاتا ہوں، آپ کو جو بھی کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کا وہم سمجھ کر اس پر دستخط کر دیے اور آگے چل پڑے۔ راستے میں اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کو کافی عیسائی ملے اور وہ آپ کی بہت تعظیم اور خاطر مدارت کرنے لگے۔ اس طرح راستے میں آپ جگہ جگہ پر عیسائیوں کے مہمان بنتے چلے گئے اور وہ آپ کی تعظیم کرتے چلے گئے۔ تو آپ شہر تبوک پہنچ گئے۔ تبوک شام اور عرب کی سرحد کے قریب ایک قصبہ ہے۔ تبوک میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل گئے، وہی ساتھی جن کو چھوڑ کر آپ واپس دمشق گئے تھے۔ وہ ساتھی آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف لپک پڑے اور آپ سے کہنے لگے کہ اے عمر، ہم تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں۔ ہم نے بہت انتظار کیا لیکن تم وہاں پر نہیں آئے جہاں پر تم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم مایوس ہو گئے تھے، اس لیے ہم وہاں سے آگے چل پڑے، لیکن ہم تمہارے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے اور یہاں پر ڈیرے ڈال دیے اور اب تم ہمیں یہاں پر آ کے مل گئے ہو۔ یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں تھے اور تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے سارے حالات ان کو بتا دیے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ اپنے ساتھیوں کو بیان نہیں کی تھی، کیونکہ آپ اس پادری کے باتوں کو اس کا وہم اور کم ایمان والی چیز سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے ان کو یہ چیز نہیں بتائی۔ اس قافلے میں حضرت ابو سفیان بھی شامل تھا اور آپ نے جب ان کے ساتھ مل گئے تو آپ نے ان کو سارے حالات بتا دیے اور اس کے بعد آپ کو ایک پادری کی بات یاد آئی کہ جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ تو اس گدھے کو وہیں پر چھوڑ دینا اور اس کو ساتھ مت لے کے جانا۔ تو حضرت ابو سفیان نے آپ سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اتنے شاندار جانور کو یہیں پر چھوڑ دیا جہاں پر لٹیرے گزرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس کے مالک نے یہی کہا تھا کہ جب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤ تو تم اس کو یہیں چھوڑ دینا، وہ اس کی عادات سے میرے سے زیادہ واقف ہے۔ جب آپ وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر آپ کا گھر تھا، یعنی آپ مکہ پہنچ گئے، تو آپ شروع میں اس پادری کی باتوں کو بھلانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ باتیں آپ کو نہیں بھولتی۔ آپ نے شروع میں اس کو دل میں ہی رکھا۔ چنانچہ آپ نے وہ ساری باتیں اپنی ایک رشتہ دار خاتون کو بتا دی جس نے آپ کو سونا دیا تھا۔ تو آپ کو اس خاتون نے کہا کہ اے عمر، میں بچپن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں اور میں نے تمہارے میں بہت اچھی نشانیاں پائی ہیں۔ جب تم چھوٹے تھے میں نے خواب دیکھا تھا کہ تمہارا قد اتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ آسمان کو چھونے لگا ہے۔ جب میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سمیٹے گا۔ قریش میں ایک اللہ کا بندہ تھا جو کہ بہت ہی گمنام تھا۔ عام لوگ اس کو جانتے بھی نہ تھے اور وہ بہت ہی گمنام تھا۔ ہاں البتہ قریش کے سردار اس کو جانتے تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنے سارے سفر کا حال احوال اس کو بتا دیا اور جو خاتون نے خواب دیکھا تھا وہ بھی آپ نے ان کو بتا دیا۔ جب آپ نے اس کو ساری باتیں بتا دی تو اس نے عرض کیا کہ جس کو تم معافی نامہ لکھ آئے ہو وہ آدمی اس ٹائم عیسائیوں کا بہت بڑا عالم ہے اور وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، اور جو عورت نے تمہیں بتایا ہے وہ بھی اس نے بالکل ٹھیک بتایا ہے۔ زمانہ گردش لے گا اور اس کے بعد تم واقعی یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا، تم یہاں کے حاکم ہوگے۔
کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش میں ذکر ہونے لگا اور قریش والے لوگ بہت زیادہ غصے میں ہوتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا مت کرو بلکہ اللہ کی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ نے اس حالات پر غور کرنا شروع کر دیا۔ وہ حالات اسی طرف جا رہے تھے جہاں پر آپ کو پادری نے بتایا تھا اور اس عورت نے بتایا تھا کہ آپ یہاں کے حاکم ہوں گے۔ نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور جو واقعات بیان ہوئے وہ سب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ دوئم بنے، اور آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شام تشریف لے گئے اور وہاں پر ایک بوڑھا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے، اور آپ کو کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں بالکل آپ کو جانتا ہوں، اگر آپ وہی ہے جس نے مجھے شام میں کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ تم حاکم بنو گے تو میں تمہیں پہلے ہی جانتا ہوں اور میں حاکم بن گیا۔ بے شک تمہارا علم سچا تھا اور میں نے دین اسلام کو اپنا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا چیز اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ چنانچہ وہ بوڑھا پادری آپ کے سامنے اسلام لے آیا اپنے ساتھیوں کے سمیت۔ تو دوستو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ ہم بہت ریسرچ کے بعد آپ کے ساتھ یہ واقعات شیئر کرتے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو واٹس ایپ پر بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ سے زیادہ لوگ آپ کی وجہ سے مستفید ہو سکیں۔ تو دوستو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور سبق آموز واقعے میں، تب تک اللہ حافظ۔